جو हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो मसादिर शरीयत हैं उनमें से मुताला किया था जो है वो इजमा का और कियास का। तो उसके बाद जो है आज हमारा चूंकि आखिरी लेक्चर है तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें बाकी रह गई हैं मसादिर शरीयत के हवाले से उनको जल्दी से हम देख लें। तो उसमें जो मसादिर शरीयत बाकी हैं उनमें एक इस्तेहसान है। उसके बाद मसाले मुरसला जिसको मसलहत मुरसला भी कहते हैं। और जो है इस्तिस्हाब बाकी है हमारा। और जो है एक जो शरीयत हिसाब का वो बाकी है। तो जो इस्तेहसान है, इस्तेहसान भी एक मस्दर शरीयत जो है वो काउंट होता है, लेकिन ये जो मस्दर है इसको बाज़ फुक़हा तो शरीयत का मस्दर मानते हैं और बाज़ फुक़हा इसको शरीयत का मस्दर नहीं मानते। बल्कि बाज़ फुक़हा ने तो इस्तेहसान पे बहुत शदीद किस्म का नक़द भी किया है। इस्तेहसान होता क्या है? इस्तेहसान की मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं, जिनमें से एक ये है कि इस्तेहसान ये होता है कि एक जो फ़क़ीह या एक मुफ्ती या एक आलिम है, वो आम तौर पे जिन हालात में फ़तवा देता है, तो लेकिन क्या है कि वो किसी मौके पे किसी ख़ास वजह से उसके बजाय कोई और तरह का फ़तवा दे दे। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें। यानी एक जो फ़क़ीह या आलिम है वो क़ियासे जली जिस चीज़ का तकाज़ा कर रहा हो, उसको छोड़ के क़ियासे ख़फ़ी को तरजीह दे दे, तो इसको बाज़ लोग इस्तेहसान कहते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि किसी मसलहत के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, आसानी के लिए जो आम फ़तवा है, उससे हट के कोई और फ़तवा दे दिया जाए। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें, वैसे इसकी तारीफ़ात एक से ज़्यादा की गई हैं। तो अरबी ज़बान में इस्तेहसान के माना किसी चीज़ को पसंद करने या पसंदीदा समझने के हैं। हनफिया और मालिकिया इसे इस्लामी फ़िक़्ह का एक माख़ज़ समझते हैं, लेकिन दूसरे फ़ुक़हा ऐसा नहीं समझते। इसकी फ़िक़ही तारीफ़ में हनफिया और मालिकिया के इख्तिलाफ़ है जो मंदरजा ज़ैल है। हनफिया की इस्तिलाह में जैसा कि अल्लामा करखी ने कहा है और उनकी इस तारीफ़ को इस्तेहसान की बेहतरीन तारीफ़ शुमार किया गया है, इससे मुराद ये है कि मुज्तहिद किसी मसले में उस तरह हुक्म लगाने से हट जाए जिस तरह उस जैसे किसी दूसरे मसले में उसने हुक्म लगाया था, और उसकी वजह कोई कवी तर पहलू हो जो पहले हुक्म से हटने का तकाजा करे। यानी आम तौर पे जो एक हुक्म लगाता है फ़कीह, उससे हट के कोई और हुक्म लगा देता है और उसकी कोई ख़ास वजह उसके ज़हन में होती है, फ़कीह के ज़हन में। मुख्तलिफ मालिकी फ़ुक़हा ने उसकी जो तारीफ़ की है उसका खुलासा ये है कि मुज्तहिद जब किसी मसले में जुज़ियात पर बहस करे तो उस चीज़ का पाबंद ना रहे कि जिस तरफ क़ियास ले जाए। जिसकी तरफ क़ियास ले जाए उसी को नाफ़िज़ करे, बल्कि वो किसी कुल्ली दलील के मुकाबले में किसी जुज़ई मसलहत को इख्तियार कर ले। यानी जो है ना एक चीज़ क़ियास जिस चीज़ का तकाज़ा कर रहा है ना, तो फ़कीह जो है उस क़ियासे जली को छोड़ दे, बल्कि किसी क़ियासे ख़फ़ी को तरजीह दे दे। कोई मसलहत हो, कोई जुज़ई मसलहत हो जिसकी वजह से वो आम जिस तरह फ़तवा देता है उससे हट के कोई और फ़तवा दे दे, तो मालिकिया के नज़दीक इसको इस्तेहसान कहते हैं। गोया मालिकिया के नज़दीक ये तकरीबन वही चीज़ है जिसे हमारे ज़माने में कानून के अल्फाज की पाबंदी करने के बजाय उसकी रूह को मलहूज़ रखना और उसे इख्तियार करना कहा जाता है। यानी मालिकिया के नज़दीक मालिकिया की तारीफ़ के मुताबिक इसका मतलब ये बनता है कि जो ज़ाहिर अल्फाज जिसकी चीज़ का तकाज़ा कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के जो उन अल्फाज की रूह है ना, उसको प्रेफ़र किया जाए। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी से किसी चीज़ का इस तरह सौदा करे कि चाहे उसे रख ले और चाहे एक मुद्दत जैसे 3 दिन के अंदर-अंदर उसे वापस कर दे, और फिर वो उसी मुद्दत के दौरान में मर जाए, तो हालाँकि क़ियास की रूह से सौदा फ़स्ख़ हो सकता है, लेकिन उसके वारिसों को इख्तियार है और ये इख्तियार उन्हें बज़रिया इस्तेहसान हासिल होता है। अब वो जो सौदा फ़स्ख़ करना है, उसके बारे में जो है वुरसा को इख्तियार जो दिया गया है बतौर इस्तेहसान दिया गया है। तो आगे हम चलते हैं। हनफिया के नज़दीक इस्तेहसान की 2 किस्में।
حنفیہ کے نزدیک استحسان کی دو قسمیں ہیں، یعنی احناف جو ہے نا اس کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک استحسان قیاس اور دوسرا ہے استحسان سنت، استحسان سنت، اجماع اور ضرورت. جو استحسان قیاس ہے نا، اس سے مطلب یہ ہے کہ مسئلے میں دو وصف پائے جاتے ہوں اور دونوں کا تقاضا ہو کہ اس میں دو قیاس ہوں، ایک جلی اور دوسرا خفی. تو اگر اس حرج کو رفع کرنے کے خیال سے جو جلی قیاس کو اختیار کرنے سے سامنے آ سکتا ہے اس پر خفی قیاس کو ترجیح دے دی جائے تو یہ استحسان ہے. یعنی ایک چیز میں دو قیاس پائے جا رہے ہیں، ایک واضح ہے، جلی ہے، ظاہر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، خفی ہے. تو جو ہے قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو ترجیح دے دی جائے، یہ استحسانی قیاس ہے. مثال کے طور پہ یہ آگے جو آ رہی ہے نا مثال، یہ زیادہ آسان ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اس کی مثال پنجہ رکھنے والے پرندوں جیسے باز، کوا، چیل اور عقاب وغیرہ کے جھوٹے پانی کی ہے. اگر ہم قیاس جلی کے پہلو سے دیکھیں تو ان کا جھوٹا پانی ناپاک ہے. جو باز، کوا، چیل، عقاب وغیرہ ہیں نا، ان کا جھوٹا ناپاک ہے. قیاس جو جلی ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ وہ دانت رکھنے والے درندوں جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ کے مشابہ ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہ وہ بھی ان کی طرح ناپاک ہیں اور ان کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا. یعنی جو کوا، چیل اور عقاب وغیرہ ہیں یہ ناپاک مطلب ناپاک اس لحاظ سے کہ ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور جس طرح شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ ہیں ان کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا. تو جو ہے جو اگر جو شیر، چیتا اور بھیڑیا ہیں ان کے جو جھوٹا ناپاک ہوتا ہے تو اسی طرح جو کوا، چیل اور عقاب وغیرہ ہیں ان کا بھی جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. لیکن جو کوا، چیل اور عقاب وغیرہ ان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہا جاتا. تو لیکن اگر ہم قیاس خفی کے پہلو سے دیکھیں تو ان کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی چونچوں سے پانی پیتے ہیں اور پانی میں اپنا لعاب نہیں ڈالتے جیسے شکار کرنے والے درندے ڈالتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اس قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دی گئی، یعنی قیاس جلی تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، لیکن قیاس خفی یہ کہتا ہے کہ ان میں اور جو شیر، چیتا اور عقاب وغیرہ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شیر، چیتا وغیرہ ہیں ان کا لعاب وغیرہ ہوتا ہے وہ گرتا ہے پانی میں، جبکہ یہ جو چونچ والے ہیں جو عقاب وغیرہ ہیں ان کا لعاب اس طرح پانی میں نہیں گرتا. تو اس بنا پہ ان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہا گیا. تو یہاں پہ قیاس جلی کے مقابلے میں قیاس خفی کو ترجیح دی گئی ہے. تو یہ جو ہے نا استحسانی قیاس کی مثال ہے احناف کے نزدیک. اور اگلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے استحسان سنت، اجماع اور ضرورت. سنت یا اجماع یا ضرورت کا استحسان یعنی یہ کہ مسئلے میں جلی اور خفی دو قیاس نہ پائے جائیں بلکہ ایک ہی قیاس پایا جائے. جو استحسانی قیاس تھا اس میں دو قیاس پائے جاتے تھے، جبکہ اس قسم میں دو استحسان نہ پائے جائیں، دو قیاس نہ پائے جائیں بلکہ ایک ہی قیاس پایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک حدیث یا اجماع یا ضرورت بھی موجود ہو. اگر ہم اس حدیث یا اجماع یا ضرورت کو اس قیاس پر ترجیح دیں تو وہ استحسان ہوگا. اگر جو ہے حدیث وہ اس میں تو تھا نا کہ جو دو قیاس پائے جائیں، اس میں جو ہے نا قیاس ایک پایا جائے لیکن ساتھ کوئی حدیث یا اجماع یا ضرورت جو ہے وہ پائی جائے. تو جب ہم اس حدیث یا اجماع پہ اس قیاس کو ترجیح دیں تو یہ استحسان ہوگا. استحسان سنت کی ایک مثال یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ صحیح ہو کیونکہ سنت میں ایسا ہی آیا ہے، حالانکہ قیاس یہ ہے کہ روزہ باطل قرار پائے. قیاس یہ کہتا ہے کہ اس بندے نے کچھ کھا لیا ہے نا تو اب اس کا روزہ باطل قرار پانا چاہیے، لیکن جو ہے بھول کر کھا پی لینے سے روزہ جو ہے صحیح قرار پاتا ہے. اور دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ نماز میں کہا سے وضو باطل ہو جائے کیونکہ سنت میں ایسا ہی آیا ہے، حالانکہ قیاس یہ ہے کہ اس سے صرف نماز باطل ہو. یہ استحسان سنت کی مثال ہے. استحسان اجماع کی مثال یہ ہے کہ عقد استثناء یعنی کوئی چیز جو ہے نا آرڈر پہ بنوانا صحیح ہو کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، حالانکہ قیاس کی روسی یہ باطل ہے. تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے کہ اجماع کو قیاس پہ ترجیح دی گئی ہے.
اجماع کو قیاس پہ ترجیح دی گئی ہے اس بنیاد عقد استثناء کے حوالے سے، آرڈر کے حوالے سے. یعنی جو آرڈر پہ کوئی چیز بنوانا ہے نا، بظاہر تو جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ حدیث کے مطابق کہ بے معدوم نہیں ہوتی. جو چیز موجود نہیں ہے اس کی بے نہیں ہوتی. تو اس بنیاد پہ جو چیز ہم آرڈر پہ بنوا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو موجود نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے آرڈر پہ چیز بنوانے کو، وہ چاہے اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی صفات واضح کر دی گئی ہیں، تو اس معاہدے کو ہم صحیح کہتے ہیں. تو حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ باطل ہو. قیاس یہ ہے کہ جو ہے وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کو یہ بے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اجماع کی بنیاد پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بے صحیح ہے. استحسان ضرورت کی مثال کنووں اور حوضوں کی پاکی و صفائی ہے، کیونکہ ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہے. حالانکہ قیاس کہتا ہے کہ ان کی کبھی بھی پاکی و صفائی نہ ہو، کیونکہ انہیں پاک کرنے کے لیے جو ڈول استعمال کیا جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا اور ناپاک ہی رہے گا، چاہے وہ آخری سے آخری ڈول ہی ہو. تو جو ہے استحسانی ضرورت کی مثال یہ ہے کہ جو کنویں ہیں، حوض ہیں، وہ سم ٹائم ناپاک ہو جاتے ہیں، کوئی گندی چیز گر جاتی ہے، تو جو ہے قیاس یہ کہتا ہے کہ وہ ناپاک ہی رہیں. کیونکہ جو ہے اگر اس ہوز کو کنویں کو پاک کر بھی دیا جائے گا، پانی نکال بھی دیا جائے گا، تو جس برتن سے پانی نکالا گیا ہے وہ تو جو ہے قیاس کی روح سے بدستور ناپاک ہی ہونا چاہیے. تو لیکن ضرورت کی وجہ سے ہم اس کو اس پانی کو پاک ہی کہتے ہیں. بذریعہ استحسان اگر کسی قول پر کسی دوسرے قول کو ترجیح دی جائے تو اسے اختیار کرنے کے بارے میں حنفی علماء کی دو رائے ہیں. ایک یہ کہ اسے مرجوع قول کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسے چھوڑ کر دوسرا قول اختیار کر لیا گیا ہے. اچھا جی، استحسان کے بارے میں امام شافعی کی رائے. امام شافعی نے استحسان پہ بڑا شدید نقد اور رد کیا ہے، اور جو ہے استحسان کو درست نہیں سمجھتے. امام شافعی نے استحسان کا سختی سے انکار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب العلوم میں ابطال الاستحسان کے نام سے ایک باب بھی باندھا ہے. ان سے یہ قول بھی منقول ہے، من استحسن فقط شرع، جس نے استحسان سے کام لیا نا، استحسان کیا، اس نے گویا ایسے کیا جیسے اس نے شریعت بنا لی، اپنی شریعت سازی کر لی. تو اپنی کتاب الرسالہ میں لکھتے ہیں جس نے کسی حکم کا استحسان کیا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے نماز پڑھنے کے لیے جدھر بہتر جانا رخ کر لیا کہ یہی کعبہ کی سمت ہے، بغیر اس کے کہ اس کے پاس کعبے کی سمت متعین کرنے کے لیے اشارے کے قائم کردہ دلائل میں سے کوئی دلیل ہو. خیر یہ امام جو شافی ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ نقد کیا ہے استحسان کے اوپر اور کافی اس پہ دلائل دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی اس کا ضابطہ ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر قیاس کر کے حق کو باطل سے پہچانا جا سکے جیسا کہ قیاس میں ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام شافی نے استحسان کے خلاف یہ جو سخت موقف اختیار کیا ہے اس میں وہ معذور تھے، کیونکہ ان کا مسلک نص کی پابندی کرنے کا تھا اور قیاس کی بنیاد بھی وہ نص پر رکھتے تھے. اس لیے ان کے لیے بات انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھی کہ فقیہ چاہے وہ کوئی ہو محض اپنی پسند پر فتویٰ کی بنیاد رکھے. تو دوسری طرف جو ہے احناف ہیں، جو ہے ایک طرف احناف اور ایک طرف شوافے. احناف نے استحسان کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو شوافے ہیں انہوں نے استحسان کو سختی سے رد کیا ہے. تو یہ اس سے متعلق بحث ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگرچہ قیاس کے لیے علت کو حکمت یعنی غیر منضبط مناسب وصف قرار دیتے ہیں، لیکن وہ بھی استحسان کا سختی سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں حکمت کا مقام دائرہ قیاس کے اندر ہے نہ کہ باہر، جبکہ استحسان اس سے باہر کی ایک چیز ہے. تو خیر اگر جو ہے استحسان اس کی ڈائریکشن درست ہو پھر تو اس کو درست کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر استحسان کی بنیاد پہ شریعت سازی کی جائے اور اپنی پسند کے فتاوی اور پسند کے موقف کو ترجیح دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. خیر یہ ایسا مصدر شریعت ہے جس کو بعض فقہا تسلیم کرتے ہیں اور بعض فقہا اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد اگلا جو مصدر شریعت ہے، جو سورس ہے شریعت لینے کا، وہ ہے مسائل مرسلہ. مسائل مرسلہ یہ ہیں کہ لوگوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، ان کی بہتری کو دیکھتے ہوئے کوئی جو ہے ان کی منفعت کو سامنے رکھ کے کسی جو ہے ضرر کو دور کر دیا جائے
اس کو جو ہے مصلحت مرسلہ کہتے ہیں. باقی ڈیٹیل ہم آگے پڑھتے ہیں. مصلحت جس کی جمع مصالح ہے کہ لفظی معنی فائدہ اور منفعت کے ہیں، اور فقہا کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو منفعت پہنچا کر اور ان سے ضرر کو دفع کر کے ان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی جائے. اصل میں جو دین آیا ہے وہ بنیادی طور پہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے. اور الموافقات میں اس کی جو ہے نا امام شاطبی نے وضاحت کی ہے کہ جو دین دین کی بیسیکلی جو دین ہے وہ دین کی حفاظت، جو ہے نا شریعت ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، مسلمان کی عقل، نسل اور مال کی حفاظت کے لیے آیا. تو دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارتداد کو حرام قرار دیا ہے. جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کو حرام قرار دیا ہے. عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام، نشے کو حرام قرار دیا. نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے. اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام قرار دیا ہے. تو جو ہے وہ ان کی رائے میں جو دین آیا ہے، شریعت آئی ہے، وہ بنیادی طور پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے. تو ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اگر آئی ہے، یہ جو ہے وہ مقصد ہے شریعت کا، تو جو چیزیں ان مقاصد کو پورا کریں گی ان کو بھی مصلحت میں شمار کیا جانا چاہیے. یہ بات قطعی طور پر ہر شخص کو معلوم ہے اور اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شریعت کے سب احکام لوگوں کے مصالح پر مشتمل ہیں، چاہے دنیا و آخرت میں فوائد پہنچا کر اور چاہے ان سے نقصانات کو دفع کر کے. شریعت کے احکام میں جو مصلحت ہے اس کا ادراک سلیم الطبع انسان کی عقل از خود کر لیتی ہے، اور اگر بعض لوگوں کی عقل اس کا ادراک نہیں کرتی تو یہ ان کی اپنی عقل کا قصور ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کسی غیر اخلاقی سوسائٹی کی اقدار سے متاثر و مرعوب ہوتے ہیں. مسئلہ مرسلہ کیا ہے؟ تو اس کی 3 قسمیں ہیں. جہاں تک شرعی احکام سے مسئلے کا پتہ چلتا ہے 3 قسمیں ہیں اس کی. یعنی اگر جو شرعی احکام ہیں ان میں مسالے موجود ہیں یا نہیں ہیں تو وہ اس کی وضاحت ہم 3 طرح کرتے ہیں. پہلی قسم معتبر مسالے کی ہے. اس سے مراد وہ مسالے ہیں جن کے معتبر یعنی حقیقی اور صحیح ہونے کا پتہ شریعت سے چلتا ہے. یعنی یہ جو بات ہے اس میں فلاں مصلحت ہے، اور جو ہے نا شریعت خود بتا دیتی ہے کہ اس حکم میں یہ مصلحت موجود ہے، یہ فائدہ موجود ہے. ان کے تحت وہ سب مسائل آتے ہیں جن کو بروئے کار لانے اور ان تک پہنچنے کے لیے شریعت نے احکام مقرر کیے. جیسا کہ اس نے جہاد کا حکم دیا تاکہ دین کی حفاظت کی جائے، قصاص کا حکم دیا تاکہ نسل کی حفاظت کی جائے. تو یہ جو ہے نا ان کو معتبر مسالے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر قصاص کا حکم دیا ہے تو واضح پتہ چل رہا ہے تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت کی جائے، ان کی نسل کی حفاظت کی جائے. تو یہ ایسے مسالے ہیں جن کو معتبر مسالے کہا جا سکتا ہے، جن کا شریعت نے اعتبار خود کیا ہے. دوسری قسم لغو قرار دیے گئے مسالے کے، یعنی پہلے وہ ہیں جو جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، معتبر ہیں. دوسرے وہ ہیں جن کو لغو قرار دیا شریعت نے، اور ان سے مراد وہ تمام مسالے ہیں جن کے غلط یا غیر حقیقی ہونے کا شریعت کے احکام سے پتہ چلتا ہے. خود شریعت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر حقیقی ہیں، غلط ہیں. ایسے مسالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسے یہ مصلحت کے وراثت میں مرد اور عورت کو برابر حصہ دیا جائے. یعنی اگر کوئی کہے کہ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، تو دونوں کا حصہ وراثت میں برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ کہے کہ اس میں مصلحت ہے، تو شریعت نے خود ہی اس مصلحت کو لغو قرار دیا ہے کہ یہ مصلحت صحیح نہیں ہے. شریعت نے وضاحت کر دی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مرد رشتہ دار ہیں ان کی یا جو اولاد ہے، مرد اولاد میں سے جو مرد ورثاء ہیں ان کا حصہ ڈبل ہے عورت سے. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو لغو قرار دیا ہے شریعت نے خود. تیسری قسم ان مسالے کی ہے جن کے معتبر یا لغو ہونے کا شرعی احکام سے پتہ نہ چلے. یعنی تیسرے وہ ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا. پہلے وہ تھے جن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، دوسرے وہ جن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہیں، تیسرے وہ ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا. تو یہی مصلحت مرسلہ ہے. یہ جو تیسری قسم کے ہیں نا، ان کو ہی مصلحت مرسلہ کہتے ہیں. اس معنی میں نہیں کہ شریعت نے ان کے معتبر یا لغو ہونے کو بتایا نہیں، کیونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس معنی میں کہ یہ معلوم کرنے میں دقت پیش آئے کہ انہیں معتبر مسالے کے دائرے میں شامل کیا جائے یا لغو مسالے کے دائرے میں. یعنی ان میں جو ہے وہ ان میں جو ہوتی ہے نا کوئی مصلحت تو موجود ہوتی ہے،
لیکن اس مصلحت کو پہچاننا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے یہ مصلحت کے کاریگروں سے چیزوں کو ٹھیک رکھنے کی ضمانت لی جائے، ایک آدمی کو کئی لوگ مل کر قتل کر دیں تو اس کے بدلے میں ان سب کو قتل کیا جائے۔ اگر سب لوگ زیادہ 100 لوگوں نے قتل کیا ایک آدمی تو ایک آدمی کو، تو اس کو ان سب کو مارا جائے۔ تو جو ہے اس میں مصلحت کیا ہے اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا جن میں جو ہے جو مصلحت ہے وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، تو اسی کو ہم مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ مصالح مرسلہ کو حجت ماننے میں فقہا کی آرا، اس بارے میں فقہا کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر مصالح مرسلہ شریعت کے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے کسی حکم سے متصادم نہ ہوں تو انہیں معتبر مصالح کے دائرے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ جو شریعت کے مقاصد ہیں ان سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں ان کو ہم مصالح مرسلہ کو کاؤنٹ کریں گے، ان کو کنسیڈر کریں گے۔ البتہ ان کے مابین اختلاف اس بارے میں ہے کہ انہیں کس کس حد تک اختیار کیا جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، انہیں سب سے کم اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں کیونکہ وہ نصوص کے پابند ہیں اور نصوص پر قیاس تک کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ یہ فرض ہی نہیں کرتے کہ نصوص سے باہر بھی کوئی مصلحت پائی جا۔ سب سے کم جو ہے نا ظاہریہ نے اس کا مصلحت مرسلہ کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور ظاہریہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے شافیہ ہیں۔ سب سے کم ظاہریہ، اور ظاہریہ سے کچھ زیادہ جنہوں نے مصلحت مرسلہ کا جو ہے وہ خیال کیا ہے وہ شافیہ ہیں، کیونکہ وہ اگرچہ قیاس کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک علت کا منضبط ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے نزدیک جو علت ہے وہ منضبط ہونی چاہیے، ایسی علت ہونی چاہیے جو ضابطے میں آ سکے، جس کے بارے میں کوئی لا، کوئی قانون بنایا جا سکے۔ اس لیے وہ صرف انہی مسالے کو لیتے ہیں جن کی اجازت قیاس دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور شافیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنفیہ ہیں، اس سے زیادہ اختیار کرنے والے احناف ہیں، کیونکہ قیاس کی علت اگرچہ ان کے نزدیک بھی منضبط ہے لیکن وہ اس احسان تک جاتے ہیں۔ اس باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ بنو ہاشم کے افراد کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے خمس میں حصے سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے مصالح مرسلہ کا زیادہ استعمال کیا ہے شوافے سے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اب یہ جو بنو ہاشم ہے ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، صدقہ لینا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مصلحت مرسلہ کی بنیاد پہ یہ بات کہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی زندگی میں خمس موجود تھا، یعنی جو ہوتا تھا نا جنگ میں سے جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں سے جو خمس ہوتا تھا، پانچواں حصہ ہوتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ تو جب وہ پانچواں حصہ ملتا تھا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے جو خاندان کے لوگ تھے اس میں تقسیم کر دیتے تھے یا دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ان کے ورثاء کو یا بنو ہاشم کو مل جاتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو اب خمس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے مصلحت یہ ہے کہ خمس کا سلسلہ اگر ختم ہو گیا ہے تو اب جو ہے نا ان کو صدقہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر صدقہ نہیں دیا جائے گا تو وہ جو ہے مشکل کا، تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ مصلحت ہے کہ ان کا خیال کیا جائے۔ تو جو ہے نا مصالح مرسلہ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پھیلا دیا ہے، وسعت دی ہے احناف نے۔ تو احناف سے بھی زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنابلہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قیاس کی علت منضبط نہیں بلکہ غیر منضبط مناسب وصف ہے۔ تو ان کے نزدیک جو علت ہوتی ہے قیاس کی وہ کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ جو ضابطے میں آ سکے۔ تو وہ زیادہ جو ہے نا جو حنابلہ ہیں وہ علت سے زیادہ حکمت کو ترجیح دیتے ہیں کہ کسی چیز میں جو ہے نا حکمت کیا ہے۔ اس لیے جہاں بھی کوئی مصلحت مرسلہ شریعت کے مسائل سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کا کسی نص یا اجماع یا کسی صحابی کے فتوے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ اسے معتبر مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے قیاس کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتے بلکہ اسے قیاس سے مربوط رکھتے ہیں، اور اسے اختیار کرنے میں اتنے چوکنے ہیں کہ قریب اسے نہ لینے والوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر اسے علی الاطلاق لیا جائے اور اسے احکام فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ مان لیا جائے تو اس سے صوفیہ علماء
علماء سو اور جابر و ظالم حکمران بڑے غلط فوائد حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اس بات میں، میرے اس حکم میں یہ حکمت، یہ مصلحت موجود ہے. تو اس سے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. بہرحال اسی سلسلے میں امام احمد کا یہ فتویٰ ہے کہ رمضان میں شراب پینے والے کو مزید سخت سزا دی جائے. یعنی مصلحت یہ تقاضا کرتی ہے کہ رمضان میں شراب پینے والے کو زیادہ سخت سزا دی جائے، کیونکہ وہ رمضان میں یہ حرکت کر رہا ہے. نہ پہچانے جانے والے ملزم کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک اس کی صحیح صورتحال معلوم نہ ہو جائے، اور ضرورت پڑے تو کھانے، پہننے اور اسی طرح کی دوسری سے متعلق چیزوں پر کنٹرول نافذ کیا جائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ میں امام احمد کے ایسے بہت سے فتاوی کا ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد اس کو زیادہ اختیار کرنے والے مالکیہ ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو فقہی احکام کی ایک مستقل بذات ماخذ شمار کیا ہے. تو جو مالکیہ ہیں وہ اس کو نا مصلحت مرسلہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اختیار کرنے والے ہیں. تاہم امام مالک کے نزدیک کسی مصلحت مرسلہ کو لینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں. اس کے اور شریعت کے مقاصد عامہ کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے اور وہ اس کے کسی قطعی حکم سے متصادم نہ ہو. کچھ شرائط جو ہے نا، کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں انہوں نے، امام مالک نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوں گی تو جو ہے نا ان کو معتبر اور مصلحت مرسلہ کو لیا جائے گا. پہلی یہ کہ اس کے اور شریعت کے مقاصد عامہ کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے اور وہ اس کے کسی قطعی حکم سے متصادم نہ ہو. شریعت کے جو مقاصد عامہ ہے نا، جو ہم نے جس طرح پہلے تذکرہ کیا، دین، جان، مال، عقل، نسل کی حفاظت وغیرہ، اور دوسرے جو مقاصد عامہ ہیں ان کے اور اس کے درمیان میں، مصلحت کے درمیان میں مناسبت پائی جانی چاہیے. اور جو کوئی شریعت کا قطعی حکم ہے نا، اس سے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. پہلی شرط یہ ہے. وہ بذات خود دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بذات خود سمجھ میں آنے والی مصلحت ہو. ایسی مصلحت ہو جو سمجھ آ رہی ہو، ظاہر ہو. کوئی ایسی مصلحت نہ ہو جو سمجھ نہ آ رہی ہو، ہڈن ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اختیار کرنے میں کوئی لازمی تنگی رفع ہوتی ہو. یعنی ظاہر ہے کہ مصلحت کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی تنگی کو رفع کیا جائے. تو جو ہے اس کو اس میں کوئی نہ کوئی تنگی رفع ہونی چاہیے. تو کئی دفعہ جو ہے کسی چیز کو اختیار کرنے میں جو ہے وہ مصلحت ہوتی ہے، تو جو ہے اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اس مصلحت کا خیال رکھ لیا جائے. تو اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ شریعت نے لوگوں کی شریعت ایک مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ان میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. تو کئی دفعہ جو ہے کسی حکم پر عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو ہے نا تنگی کو دور کر لیا جائے. اسی کو مصلحت کہتے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی جو ہے نا اپنی مرضی سے کوئی مصلحت نکال کے اپنی مرضی کا جو ہے وہ فتویٰ لے آئے یا مرضی کا جو ہے وہ عمل شروع کر دے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جو علماء، جو مجتہدین ہیں، وہی طے کریں گے کہ جو ہے اس میں مصلحت ہے اور اس میں جو ہے لوگوں کی تنگی دور ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایک نان مسلم ملک میں، جس طرح کہ ایک یہ جو ہماری کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر جرمنی میں ہیں، مجھے بھی موقع ملا آسٹریلیا میں 6 ماہ رہنے کا. تو وہاں پہ رہ کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے ایک اسلامی ملک میں جن پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ جو یہ ہے حلال میٹ ہے، اس کا ملنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے جو حلال گوشت ہوتا ہے اس کے لیے مطلب ایسا بھی سلسلہ ہے وہاں پہ کہ فیکٹریوں میں جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں چکن کو، تو وہ کوئی آڈیو چل رہی ہوتی ہے تو اس کی اسی کی بنیاد پہ ہی اس ذبیحہ کو حلال ذبیحہ قرار دیا جاتا ہے. تو یہ وہاں کی ایک جو ہے نا تنگی ہے، مشکل ہے، اور جو ہے لوگوں کی مصلحت کو
دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے حلال قرار دیا گیا ہے. تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے مصلحت مرسلہ کی. اور بھی یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں باہر رہ کے ان پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو مجتہدین اس کے بارے میں کوئی اجتہاد کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اسی کا نام جو ہے وہ مصلحت مرسلہ ہے. اس کے بعد جو اگلا سورس ہے شریعت کا وہ ہے استصحاب یا استصحاب حال. تو اس کے بارے میں استصحاب استصحاب کیا ہے, اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لفظی جو معنی وہ ہیں صحبت, ساتھ کے, صحبت کی باقی رہنے کے ہیں. اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے تاکہ اس میں تبدیلی کی دلیل مل جائے. جو حکم جیسا تھا اس کو ویسا ہی سمجھا جائے, اگر جب تک کہ اس میں تبدیلی کی دلیل نہ ملے. اگر دلیل نہ ملے تبدیلی کی تو اس کو ویسا ہی حکم سمجھا جائے. چنانچہ اگر کوئی چیز مباح تھی تو وہ مباح رہے تاکہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے, اور اگر وہ حرام تھی تو حرام رہے تاکہ اس کے مباح ہونے کی دلیل مل جائے. استصحاب کی ضرورت. مذکورہ معنی میں استصحاب فقہ کا سب سے کمزور مذکورہ معنی میں استصحاب فقہ کا سب سے کمزور ماخذ. اس لیے کسی مسئلے میں اس سے استدلال اسی صورت میں کیا جائے گا جب اس مسئلے میں انتہائی تلاش کے باوجود کتاب و سنت, اجماع, اقوال صحابہ اور قیاس سے کوئی دلیل نہ ملے. اسے اختیار کرنے پر ائمہ اربعہ اور ظاہریہ سب کا اتفاق ہے, اگرچہ ان کے درمیان اختلاف اس کی مقدار میں ہے. یعنی یہ کہ اسے کس حد تک اختیار کیا جائے اور کس حد تک اختیار نہ کیا جائے. اسے سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں, پھر شافیہ اور حنبلیہ, اور پھر حنفیہ اور مالکیہ. اس کا انحصار اس پر ہے کہ جن فقہا نے قیاس اور استحسان کا استعمال کم کیا اور اپنے آپ کو کتاب و سنت اور اجماع ہی کا پابند رکھا, جیسے ظاہریہ, تو انہوں نے دوسروں کی بنسبت استصحاب پر زیادہ اعتماد کیا. اور جن فقہا نے قیاس اور استحسان کو اختیار کرنے میں توسع دکھایا, جیسے حنفیہ, مالکیہ, تو ان کا استصحاب پر اعتماد کم رہا. اور جو لوگ اس بارے میں درمیانے رہے, جیسے شوافی, حنابلہ, تو وہ استصحاب پر اعتماد کرنے میں بھی درمیانے رہے. استصحاب کی قسمیں. اس کی جو ہے نا یہ قسمیں ہیں: استصحاب برات اصلیہ, اور اس چیز کا استصحاب جس کا استصحاب برات اصلیہ. اس سے مراد یہ ہے کہ جن نفع بخش اشیاء سے متعلق شریعت میں کوئی متعین حکم نہ آیا ہو وہ مباح ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا. اور یہ کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اور اس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کیا. اور ضرر دینے والی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہیں. جو نفع بخش چیزیں ہیں نا وہ مباح ہیں, وہ جائز ہیں. اور شریعت نے جو ضرر دینے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ حرام ہے. جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ. اسی طرح شریعت نے انسان کو جن چیزوں کا مکلف کیا ہے وہ ان سے بری الذمہ ہے, یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل پائی جائے جو اسے ان کا مکلف کر دے. جیسے اگر کوئی چھوٹا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اگر وہ سویا ہوا ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. اور اگر وہ پاگل ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک کہ وہ عقل کی حالت میں آ جائے. اس چیز کا استصحاب جس کے موجود ہونے پر شریعت اور حنفیہ کے نزدیک عقل دلالت کرتی ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی دوسرے شخص کا قرض ہو تو اسے مقروض سمجھا جائے گا یہاں تک کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قرضے کی ادائیگی کر دی. تو یہ استصحاب ہے کہ اگر ایک بندہ مقروض ہے, اس پہ قرض تھا, تو اس کو مقروض ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ مل جائے کہ جو بتائے کہ اس نے قرضہ واپس کر دیا تھا. اسی طرح اگر ایک شخص کوئی چیز خریدے تو اس کے ذمے قیمت کی ادائیگی رہے گی یہاں تک کہ وہ ثابت کر دے کہ اس نے قیمت ادا کر دی. تو اگر ایک بندے نے کوئی چیز خریدی ہے تو جو ہے اس کو ہم یہی کاؤنٹ کریں گے, یہی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس نے چیز خریدی ہے, اور جو ہے اگر اس نے قیمت دی ہے, اس کی قیمت پیسے دے دیے ہیں, تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے پیسے دے دیے. استصحاب حکم.
تیسری قسم ہے استصحاب حکم، یعنی یہ کہ اگر مسئلے میں حکم جواز یا حرمت کا ہے تو وہ جواز یا حرمت ہی کا رہے گا، یہاں تک کہ جواز کی حرمت میں یا حرمت کے جواز میں تبدیل ہو جانے کی دلیل مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احکام کے اپنی حالت پر برقرار رہنے میں اصل یقین ہے، اور وہ یقین یا ظن غالب ہی سے زائل ہو سکتا ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں، یعنی جو احکام ہے نا وہ اپنی اصلی حالت پہ ہی برقرار رہتے ہیں، اور اس میں یقین ہے، اور اگر اس کو ہٹانا ہے اپنی اصلی حالت سے تو اس کے لیے یقین یا ظن غالب ہی سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ جمہور کا یہ موقف ہے۔ مالکیہ احتیاط کا لحاظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شک سے بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جو شخص باوضو ہے اس کا وضو برقرار رہے گا، اور جب تک اس کے ٹوٹ جانے کا یقین یا ظن غالب نہ ہو جائے اسے برقرار ہی سمجھا جائے گا۔ اور اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک آواز نہ سن لے یا ریح نہ پالے۔ تو ایک بندے نے اگر وضو کیا ہے تو اس کا وضو ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ استصحاب حکم ہے، یعنی اس کا جو اس نے وضو کیا ہے تو اس بندے کو باوضو ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ کوئی ایسی یقینی دلیل نہ مل جائے کہ اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جو ہے اگر اس کو شک ہے نا تو وہ تب تک اپنا وضو نہ لٹائے جب تک وہ آواز نہ سن لے یا اس کی جو ہے نا اسمیل اس کو بدبو نہ پا لے۔ تو ایک وضو کرنا ایک یقینی چیز ہے، اور یقینی چیز کو ہٹانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ یقینی چیز ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس کو شک ہے تو جو ہے نا اس شک کی بنیاد پہ وہ اپنا وضو نہیں لوٹائے گا۔ اگر اس کو شک پڑا ہے تو اگر وہ جو ہے نا ریح کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لوٹائے گا۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اس کے باقی رہنے میں شک بھی ہو جائے تو وہ زائل ہو جائے گا، اور اسے اثر نو وضو کرنا چاہیے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن اسے شک ہو گیا کہ آیا اس نے ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا 3 مرتبہ۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس کی طلاق ایک ہی سمجھی جائے گی کیونکہ اسے اس کا یقین ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ اس کی 3 طلاقیں سمجھی جائیں گی کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ تو مالکیہ نے احتیاط کے پہلو کو زیادہ۔ اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے استصحاب کی وہ ہے استصحاب وصف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا وصف ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ وہ تھا، یہاں تک کہ اس کا تبدیل ہو جانا ثابت ہو جائے۔ اس کا وصف ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا وہ تھا، یہاں تک کہ تبدیلی کی دلیل مل جائے۔ جیسے پانی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے تو پاک ہی رہے گا، اور کسی چیز کے ملنے سے اس کا یہ وصف زائل نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس چیز سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے۔ اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا جو ہے نا رنگ، بو، ذائقہ نہ بدل جائے۔ یا ایک شخص لاپتہ ہو تو اسے زندہ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے وہ تمام حقوق برقرار رہیں گے جو ایک زندہ آدمی کے ہوتے ہیں، تو جو یہاں تک کہ اس کے جو ہے نا مرنے کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اس کے بعد پانچویں قسم ہے اختلاف کی صورت میں استصحاب حکم اجماع۔ تو اس کے بعد ایک چھٹی بھی قسم ہے استصحاب عموم، یہاں تک کہ تخصیص آ جائے، یعنی ایک حکم جو عام ہے اس کو عام ہی سمجھا جائے جب تک کہ اس کی تخصیص کی دلیل نہ مل جائے۔ اور استصحاب نص، یہاں تک کہ نسخ آ جائے، جو ایک نص ہے اس کو نص ہی سمجھا جائے، حکم ہی سمجھا جائے جب تک کہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ تو یہ ایک مصدر شریعت ہے استصحاب، یعنی جو ایک حکم ہے اس کو اپنی اصلی حالت پہ ہی برقرار سمجھا جائے جب تک کہ اس میں تبدیلی واقع ہونے کی دلیل نہ مل جائے۔ اور اس کی آگے ہم نے کچھ اقسام کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سد ذرائع، یہ اگلا سورس ہے شریعت کا۔ سد ذرائع یہ ہے کہ ایک چیز جو برائی کی طرف لے جانے والی ہو اس کو بھی جو ہے وہ حرام قرار دے کے اس سے بھی رک جایا جائے، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، اور ذریعہ کے لفظی معنی وسیلہ یا طریقے کے ہیں، سد کے معنی روکنے کے ہیں۔ اس لیے اسلام میں سد ذرائع سے مراد یہ ہے کہ ذرائع کا رخ اگر کسی فساد کی طرف ہے تو انہیں اس تک پہنچنے سے روکا جائے۔ جیسے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ایک ذریعہ ہے، اسے زنا کی خرابی تک پہنچنے سے روکنا سد ذریعہ ہے۔
تو چونکہ جو ہے اس سے دیکھنے سے زنا کی طرف جانے کا خدشہ ہے، تو دیکھنے کو سے ہی رکنا اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ شراب کا پینا ایک ذریعہ ہے، اسے عقل اور دین کی خرابی تک پہنچنے سے روکنا سد ذریعہ ہے۔ شریعت میں سد ذرائع کی اہمیت، تمام شرعی کام میں یا تو کوئی امر یا کوئی نہیں جو ہے، کوئی نہیں ہے یا حکم ہے اس میں احکام میں، پھر یہ امر یا خود مقصود ہے یا وہ کسی مقصود کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نہیں میں جس چیز سے روکا گیا ہے یا وہ خود خرابی ہے یا کسی خرابی کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام تک لے جانے والے ذریعے کو حرام تک پہنچنے سے روکنا چوتھائی دین ہے۔ اسی لیے سد ذرائع کو تمام فقہاء نے اختیار کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اسے یہ نام نہیں دیا اور نہ اسے فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ شمار۔ جن فقہاء نے اس کو ماخذ شمار نہیں بھی کیا تو انہوں نے بھی اس کا استعمال ضرور کیا ہے۔ امام شافی کے نزدیک وہ قیاس کے تحت اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیاس اور استحسان کے تحت آ جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ استعمال امام مالک نے کیا ہے اور انہوں نے اسے فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ شمار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ سد ذریعہ کے طور پہ منع فرمایا کہ تم جو ہے اگر دوسروں کو گالی دو گے تو تمہیں بھی تمہارے ماں باپ کو بھی گالی پڑے گی۔ ان ذرائع کی اقسام جنہیں روکنا مطلوب ہے، یہ تین قسم کے ہیں۔ وہ ذرائع جن کے روکنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جیسے مسلمانوں کے راستے میں گھڑا کھودنا تاکہ وہ اس میں گریں، یا لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملانا تاکہ وہ مریں تو اس سے روکا جائے گا۔ وہ ذرائع جن کے روکنے پر تمام ائمہ کا جن کے نہ روکنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جیسے انگوروں کی بیل لگانا، اگرچہ اس میں احتمال ہے کہ کوئی شخص انہیں خرید کر ان سے شراب بنا لے، یا کسی گھر میں مشترکہ رہائش رکھنا، حالانکہ اس میں احتمال ہے کہ آدمی زنا کر بیٹھے، گویا ائمہ کی نظر میں ایسے فرضی احتمالات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی ان کے نہ روکنے پہ اجماع ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ انگوروں کی بیل لگا رہا ہے تو بندہ کیا کہے کہ اس کو انگوروں کی بیل لگانے سے اس وجہ سے روک دے کہ تم اسے شراب بناؤ گے، تو یہ ایک فرضی چیز ہے۔ ایسے ذرائع جن کے روکنے یا نہ روکنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، جیسے خانہ جنگی کے وقت اسلحے کو فروخت کرنا، یہ شراب بنانے والے کے ہاتھوں انگور فروخت کرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلی دو چیزوں کے بارے میں اختلاف نہیں تھا، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام احمد کے علاوہ دوسرے ائمہ ان آخری قسم کے ذرائع کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں فروخت کی شکل کو دیکھا جائے گا اور اسے اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، یعنی فروخت کی شکل پر دیکھا جائے گا۔ یعنی اگر ایک بندہ اس کو یقین ہے کہ میں جس بندے کو انگور بیچوں گا وہ اسے شراب بنائے گا، تو اس صورت میں اس کو اس سے بچنا چاہیے، اس کو جو ہے نا اس کو انگور فروخت نہیں کرنے چاہیے۔ یا جو ہے خانہ جنگی کے وقت اسلحہ بیچنا ویسے کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن خانہ جنگی کے وقت دیکھا جائے گا کہ کیا اس سے جو ہے دوسروں کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا سد ذرائع ہے، آسان سا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ایک سورس ہے شریعت کا وہ ہے عرف۔ عرف سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو کسی ایک معاشرے کے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پا جائے اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہوں۔ اس کے اور عادت کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ عادت کسی ایک شخص کی ہوتی ہے جس میں کبھی کسی دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ بعض فقہا ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو عرف اور عادت میں فرق ہے۔ عرف جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کا عرف ہوتا ہے، ایک علاقے کا مثلاً ایک عرف ہوگا، ایک خاندان کا عرف ہوگا، ایک بندے کا جو ہے نا چیز، اس کو عرف نہیں کہتے بلکہ اس کو عادت کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے عرف میں اور عادت میں۔ اسلام میں عرف کی اہمیت، بلا شبہ اسلام نے اپنے احکام میں عرف کو معتبر مانا اور دنیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال پر انہیں جزا و سزا دینے میں اس کا لحاظ کیا ہے۔ ہر شخص جو لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اس کے لیے عرف کا سہارا لینا ناگزیر ہے۔ اس لیے تمام فقہا اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے وہاں اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی جگہ
مثال کے طور پہ سب کے سب لوگ ڈنگر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی شخص قاضی کے سامنے اعتراف کرے کہ کسی دوسرے شخص کو اس کے ذمہ ڈنگر ہے، تو قاضی اسے ایک اونٹ ہی ادا کرنے کا حکم دے گا، نہ کہ کوئی اور جانور جسے لغوی طور پر ڈنگر کہا جا سکتا ہو۔ تو یہاں پہ عرف کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں اونٹ کو ڈنگر کہا جاتا ہے اور بندہ عدالت میں کہتا ہے کہ میرا ڈنگر جو ہے وہ فلاں بندے کے ذمہ ہے، تو جب ڈنگر کہا جائے گا تو جو قاضی ہوگا وہ اس کو اونٹ ہی ادا کرنے کا کہے گا، بلکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میری تو مراد یہ تھی، میری تو مراد ڈنگر سے ہاتھی تھی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس علاقے میں عرف کا لحاظ رکھتے ہوئے جس چیز کو ڈنگر کہا جاتا ہے وہی اس کو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہی وہ عرف ہے جس کا اسلام نے اعتبار کیا ہے، اور تمام ائمہ نے اس پر اپنے بہت سے احکام کی بنیاد رکھی ہے۔ چنانچہ امام مالک کے بہت سے احکام کی بنیاد اہل مدینہ کے عرف پر ہے، اور امام شافعی نے اپنے مذہب جدید کے بہت سے مسائل کی بنیاد اہل مصر کے عرف پر رکھی۔ تو عرف کا جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ثبوت کے کچھ دلائل بھی ہیں، اور اس کی آگے کچھ قسمیں ہیں۔ عرف کی دو قسمیں ہیں، عرف فاسد یعنی جسے اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس سے مراد وہ عرف ہے جو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک کسی قطعی نص کے خلاف پڑتا ہے، اور دوسروں کے نزدیک چاہے وہ کسی خبر احاد کے خلاف بھی پڑتا ہے، ایسا جو ہے نا عرف فاسد ہے۔ دوسرا ہے عرف صحیح، جس سے اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ دو طرح کا ہے۔ ایک عام، جس پر تمام معاشروں میں سب لوگوں کا اتفاق، اور یہی وہ عرف ہے جس کے ہوتے ہوئے حنفیہ قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استحسان ضرورت کہتے ہیں، اور جس کے ہوتے ہوئے وہ اور مالکیہ بعض اخبار احاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو چھوڑ دیا جس میں آپ نے بیک وقت جو ہے فروخت و شرط سے منع فرمایا۔ یہ حنفی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شرط جائز ہے جسے لوگوں کے عرف میں معتبر مانا گیا ہو۔ دوسرا خاص، جس پر ایک پہلا عام ہے، دوسرا خاص جس پر ایک خاص جگہ کے لوگوں کا یا گروہوں میں سے کسی خاص گروہ کا اتفاق ہو، جیسے تاجروں یا کا گروہ، زراعت پیشہ لوگوں کا گروہ، یا اسی صورت میں معتبر ہے، یہ اسی صورت میں معتبر ہے جب وہ کسی نص کے خلاف نہ پڑتا ہو، چاہے وہ نص ضنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو عرف چاہے وہ عام ہو چاہے وہ خاص ہو، تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے جب وہ کسی نص کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ایک اگلا سورس ہے پہلی شریعتوں کے احکام، یعنی ایک ہماری شریعت ہے نا اسلام کی، تو اس سے پہلے بھی جو شریعتیں گزری ہیں اس کو بھی ایک مصدر شریعت کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کچھ قسمیں ہیں، اور ان قسموں کے لحاظ سے ہی کسی چیز کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ہوگا۔ چار قسمیں ہیں پہلی شریعتوں کے احکام کی۔ ایک وہ ہیں جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا ہے اور ہماری شریعت نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ہم پر بھی فرض ہے۔ پہلے کوئی حکم آ رہا تھا تو ہماری شریعت میں بھی اس کو کہا گیا کہ تم پہ بھی یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پہ روزے جو ہیں ان پہ بھی فرض تھے، تو ہماری شریعت میں بھی ان کو فرض قرار دے دیا گیا۔ دوسری قسم کے وہ احکام ہیں کہ ہماری شریعت نے بتا دیا کہ یہ ان کے لیے تھے لیکن تمہارے لیے منسوخ ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ تعظیمی اور مال غنیمت، مثال کے طور پہ مال غنیمت جو ہے یہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ حرام تھا مال غنیمت استعمال کرنا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے منسوخ ہے۔ تو کوئی ایسا حکم جو ان کے لیے جائز تھا ہمارے لیے شریعت نے آگے بتا دیا کہ منسوخ ہے، یا ان کے لیے منسوخ تھا تو ہماری شریعت میں جائز کر دیا گیا۔ دوسری قسم کے احکام وہ ہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہماری شریعت میں نہیں ہے بلکہ صرف تورات اور انجیل وغیرہ میں ہے، تو ان کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارے حق میں کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، جو ایک حکم ہے وہ ان کی شریعت میں موجود تھا لیکن ہماری شریعت میں آ کے جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ایسے جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چوتھی قسم کے وہ احکام ہیں کہ جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہوا ہے اور ہماری شریعت سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آیا یہ ہمارے حق میں کوئی شرعی حیثیت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ چوتھی قسم کے وہ احکام ہیں کہ جو ان کی شریعت میں بھی تھے، یعنی ان کی شریعت میں تھے اور ہماری شریعت میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ ان کی شریعت میں وہ احکام موجود تھے، لیکن ہماری شریعت نے
تذکرہ تو کر دیا کہ ان میں یہ احکام موجود تھے، لیکن ہماری شریعت نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمارے حق میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی ویسے حجت ہیں یا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ بات فرض کی تھی کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، تو یہ ان کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان احکام سے متعلق فقہا کے مابین اختلاف ہے۔ یہ جو اس طرح کے احکام ہیں نا جن کے بارے میں شریعت نے بتایا نہیں ہے کہ یہ تمہارے حق میں حجت ہیں یا نہیں ہے، تو ان کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ حنفیہ اور بعض مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بھی اسی طرح شرعی حیثیت رکھتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے حق میں شرعی حیثیت رکھتے تھے۔ توکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں اسی رائے کی تائید کی ہے۔ مالکیہ اور شافیہ اور حنبلیہ کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں شرعی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ یہ پہلی شریعتوں کے احکام ہیں جو ہماری شریعت کی طرح ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے نہ تھیں، اور ہماری شریعت میں یہی احکام بہتر اور مکمل شکل میں آ گئے۔ تو جو پہلی تین قسمیں ہیں نا اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ جو چوتھی قسم ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اختلاف موجود ہے جو ہے فقہا کے یہاں۔ تو یہ جو ہے نا مصادر شریعت کی جو ہماری بات ہے یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ جو مصادر شریعت ہیں ان میں جو دو بنیادی مصادر ہیں، قرآن سنت، اس کے بعد جو دیگر مصادر کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، جو ہے اجماع، قیاس، استحسان، مسلط مرسلہ، استصحاب، اور جو ہے یہ والا شروع من قبلنا، سد ذرائع، تو یہ جو ہے نا ایسے سورس ہیں جن سے ان سے بھی جو ہے احکام لیے جا سکتے ہیں شریعت کے۔ تو یہیں تک ہماری بات تھی، اور یہی جو ہے نا یہیں تک آپ کا جو فائنل پیپر ہوگا، چونکہ آج ہمارا آخری لیکچر ہے اصول فقہ کا۔ تو یہیں تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے شروع من قبلنا، اس میں کچھ چیزوں کو آج ہم نے وہ تھوڑا سا چیزیں تھوڑی اسکپ بھی کی ہیں جو غیر ضروری تھیں، تو آپ ان کو بھی اسٹڈی کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ تو یہیں سے جو ہے وہ آپ کا پیپر ہوگا۔